अस्सलाम वालेकुम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। देखती आंखों सुनते कानों सबको शादिया गिलानी का सलाम पहुँचे। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, आबाद रहें, खुश रहें। आज की अच्छी बात यही है कि हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें, अच्छी सोच रखें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें। और आज मैं आपको जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये एक बहुत ही खूबसूरत कहानी कह लें, एक वाक़या कह लें जो सच्चा भी है और बहुत प्यारा है। और जिस शख्स के बारे में है वो भी अल्लाह ताला के बहुत ही पसंदीदा इंसान थे, बल्कि उनके मुकर्रम नबी भी थे। तो इन सब चीज़ों को आप जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरा चैनल, और जुड़े रहें मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ साथ मेरी मुख्तलिफ़ कहानियाँ जो आपके सामने आ रही हैं उनको और लोगों के साथ भी आप अगर शेयर करना चाहें तो मुझे आपकी इस मोहब्बत पे भी आपका साथ जो है बड़ा, मैं आपकी ममनून मशकूर होंगी। तो आज के हम वीडियो का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो मेरे व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि मेरी तमाम जो वीडियोस हैं वो एक दूसरे से हटके हैं। हर वीडियो जो है उसमें आपके लिए मालूमात के ख़जाने भरे हुए हैं। तो आप इन सब चीज़ों को जानने के लिए जो आपकी आज तक आंखों से गुजरी नहीं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम आज का आगाज़ करने जा रहे वीडियो का। तो ये है वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा का मतलब ही है पानी से निकाला हुआ। जब ये वाक़या है कि फ़िरौन का जो था, किसी बादशाह, एक वक्त था कि फ़िरौन गुज़रा, उस वक़्त उसने खुदाई दावा कर रखा था, दुनिया पर जुल्म और सितम की इंतहा थी। उसने एक दिन उसके एक नजूमी ने उसको कहा कि इस कौम में एक लड़का पैदा होगा, बच्चा, जो नबी होगा, और उसके बाद तुम्हारी हुकूमत जो है ख़त्म हो जाएगी और वो तुम्हें नीस्त नबूद कर देगा। और उसने जब ये सुना तो वो डर गया और उसने कहा कि आज के बाद मेरा हुक्म है कि तमाम बेटियों को जो है ज़िंदा रखा जाए, और जिस किसी के घर बेटा पैदा हो और उसको खबर पहुँची, फ़ौरन उसको कत्ल कर दिया जाता था। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आपकी पैदाइश हुई तो उनको पता चला कि आले इमरान यानी इमरान के घर वालों में से एक जो है बच्चा पैदा हुआ है, और वो उनको खबर पहुंची। तो अल्लाह ताला ने, अब देखें, अल्लाह ताला जो जिसकी हिफाजत करे उसको कौन नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसकी माँ को अल्लाह ताला ने बिशारत ख्वाब में कहा कि वो लोग जैसे ही आएँ बच्चे को उठाकर अपने वो तंदूर में डाल देना। उनकी माँ जो थी वो डर गई, आखिर इंसान थी, लेकिन उसे अल्लाह ने फिर उसे एक जो है उसके दिल में बात डाल दी कि इसको, बच्चे को जब वो लोग आए तो उसे तंदूर में डाल देना। उसी सना में दरवाजे पर दस्तक हुई और वो फौजी जो थे उसके, फ़िरौन बादशाह के, वो अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने आग तलाशी लेना शुरू कर दी। अब उनकी माँ को तो हुक्म था, उन्होंने उठा के बच्चे को, अब वो बड़े पत्थर दिल के साथ उन्होंने तंदूर के हवाले करके ऊपर उस ढकना दे दिया। अब वो सारा घर उन्होंने तलाशी ली, उनको कहीं बच्चा नज़र नहीं आया। अब वो तंदूर में तो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई जिंदा इंसान का बच्चा तंदूर में को डाल सकता है, इसलिए वो सारा तलाशी लेके चले गए। जैसे ही वो गए तो बीबी भाग के गई, उनकी वालदा जो थी मूसा अलैहिस्सलाम की, और जाके उन्होंने वो ऊपर से ढकना उठाया तो वो वहीं पे आके ऊपर बड़े आराम से अंगूठा चूस रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। वो उनको और यकीन पुख्ता हो गया कि अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करने वाला, तो अल्लाह तो हर चीज़ को महफूज करने वाला है, और जिसकी हिफाजत रब ज़िम्मा ले ले उस चीज़ को नुकसान कैसे पहुंच सकता है। अब उनका यकीन और भी ज़्यादा पुख्ता हो गया। अब उन्होंने बच्चे को उठाया तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस बच्चे को एक संदूक लेके उसके अंदर इसके जो है वो एक वक्त का उसका दूध का जो था वो रख दो और उसके कपड़े रख दो और उसको पानी में बहा दो, दरिया नील में। हज़रत मूसा की माँ ने उनको एक संदूक में डाला अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और उसे दरिया में बहा दिया। और अल्लाह ताला ने हुक्म सा दिया कि इनकी जो बहन थी, इनकी बेटी भी थी, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन, वो तकरीबन थी कोई 10-15 साल उस वक्त उम्र थी उनकी। उसे हुक्म दिया कि तुम जैसे जैसे ये संदूक बहता जाएगा तुमने उसी साइड पे भागते जाना है, इसके साथ पता लगाना है कि वहाँ कहाँ जाता है। अब वो संदूक जाके अल्लाह के हुक्म से बादशाह फ़िरौन के दरबार के जो दीवार के साथ जाके लग गया। अब वहाँ पे बैठी हुई थी फ़िरौन की बीवी, उनका नाम था माई आसिया, और ये वो खतून है जिसे अल्लाह ताला ने अपने काम के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश के लिए मुंतखब फरमाया
اور ان کا نام قرآن میں ہے. یہ بی بڑی سعادت والی بی ہیں، بہت اونچی ہیں، رتبے والی ہیں. حضرت آسیہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے سامنے وہ صندوق دیکھا جو پانی میں تیرتا ہوا آ رہا ہے. انہوں نے اپنی لونڈی سے کہا کہ وہ صندوق لے کے آؤ. وہ جب صندوق لے کے آئے تو انہوں نے کھولا تو وہاں تھے بڑا پیارا سا خوبصورت بچہ. موسیٰ علیہ السلام جو تھے بہت ہی خوبصورت تھے، اللہ کے نبی تھے. تو نبیوں کے چہرے پہ تو نور بھی ہوتا ہے، جلال بھی ہوتا ہے، معصوم بھی ہوتے ہیں. تو وہ اس کو بڑا پیار آیا، ان کو بڑا پسند آیا بچہ. انہیں اس کو اٹھا لیا اور ان کا نام انہوں نے موسیٰ رکھا. موسیٰ کا مطلب ہی ہے پانی سے نکالا ہوا. اور انہوں نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ جو میں اس کو پالنا چاہتی ہوں، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے اور میں نے اس کو اپنے گھر میں رکھنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا ہے، کون جان اس کا کیا پتہ. اس نے کہا میں نہیں جانتی، میں نے اس کو پالنا ہے بس. وہ ملکہ جو تھی آسیہ، اس نے وہ بچے کو پرورش کا ذمہ لے لیا. اب اللہ کی قدرت دیکھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ساتھ ساتھ بھاگتی آ رہی تھی، اس کو پتہ چلا کہ وہاں پہ وہ رک گئی، کہ وہاں پہ جب اس کو نکالا گیا وہ سارا یہ تماشا دیکھ رہی تھی. اب وہاں پہ شروع ہوا کہ اس بچے کو دودھ کون پلایا ہے. اس وقت دایا ہوتی تھی، عورتیں جو تھی دائیاں، وہ آ کے دودھ پلاتی تھی بچوں کو. تو انہوں نے کہا کہ سارے ملک کی عورتیں جو اعلان ہو گیا بادشاہ کا کہ جو جس کا آ کے ملکہ جس کو انتخاب کرے گی وہ اس بچے کو دودھ پلائے گا اللہ کے حکم سے. اب دیکھیں کہ وہ جو بہن ان کی آئی تھی ساتھ، تو وہ گھر گئی بھاگ کے. اس نے کہا کہ اس طرح دائیوں کا انتخاب ہو رہا ہے، اللہ نے حکم دیا کہ تم وہاں جا کے ان دائیوں میں شامل ہو جاؤ. اب دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اپنی ان کی اللہ کی بہت بڑی شان ہے، عظمت والا رب ہے ہمارا. اس نے جب وہاں پہ اتنی دائیاں آئیں، وہ جب بھی آتی جو بھی آ کے دودھ پلانے کی کوشش کرتی، موسیٰ علیہ السلام منہ ادھر کر لیتے، دودھ نہ پیتے. کرتے کرتے جب ان کی اپنی ماں سامنے آئی، انہوں نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا. اور ملکہ آسیہ نے ان کا انتخاب کر لیا اور ان سے کہا کہ آج کے بعد آپ کو وظیفہ بھی ملے گا، آپ بچے کو روزانہ دودھ پلایا کریں گی. اب ماں کی آنکھ ٹھنڈک ہوگی، اگر ماں دور رہتی تو اس کا تو دل پھٹ جانا تھا بچے کی جدائی سے. اللہ نے دیکھیں کیسا کمال کیا کہ وہاں پہ ان کو ساتھ وظیفہ بھی ملتا تھا، اپنا بیٹا بھی وہ اس کو دودھ بھی پلاتی تھی، اس کی پرورش کا ذمہ بھی ان کے ذمہ آ گیا. اب اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام وہاں پرورش پاتے رہے. اور اس کے بعد پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے طاقتور تھے اور ان کا قد 40 فٹ لمبا قد تھا موسیٰ علیہ السلام کا. ان کے دور میں ایک عود بھی رنگ تھا، وہ بہت اونچے قد کا تھا. اس کا قد جو تھا تقریباً اس کا جو اندازہ لگا لیں کہ وہ صبح اٹھ کے سمندر سے مچھلیاں پکڑتا تھا اور سیدھا سورج کے سامنے رکھ کے وہاں سے بھون کے کھاتا تھا. اتنا لمبا اس کا قد تھا. کھانے کے لیے اس کو پتہ نہیں کتنے من کھانا اس کا پیٹ اس کا بھرتا تھا. اور وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہی لایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ جو ہے اس کو مارنا ہے آپ نے. تو آپ نے جب آپ نے 40 فٹ لمبا قد تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اور ان کا آگے 40 فٹ لمبا ان کا جو عصا تھا، آپ اندازہ کریں 80 فٹ ہو گیا. اس سے آگے جب آپ نے چھلانگ اوپر لگائی وہ بھی میرا 40 فٹ کی تھی، اور تب جا کے اس کے گٹے پہ وہ ڈنڈا لگا اور وہ وہاں پہ گر گیا اور وہ پل بن گیا. اور کافی عرصہ تک لوگ وہاں اسے پل کے طور پہ استعمال کرتے. اتنا لمبا اس کا قد تھا. اوج بن انک یہ ان کے دور میں گزرا ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ جب ایک دن وہاں پہ ایک ان کے اپنے علاقے کا بندہ تھا، ان کے قبیلے کا، ان کی لڑائی ہوگی دو بندوں کی. وہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ماشاءاللہ سے طاقتور انسان تھے. تو اس وقت ان پہ نبوت ابھی ان کا آشکار نہیں ہوئی تھی. تو وہ دونوں بندے لڑنے لگ گئے آپس میں. یہ سارا واقعہ قرآن کا واقعہ ہے. انہوں نے وہاں پہ اس کو بچے کو، وہ دونوں لڑکے آدمی آپس میں لڑنا شروع کر دیا انہوں نے. اور موسیٰ علیہ السلام نے اب اپنے جو ساتھی تھا ان کے قبیلے کا، انہوں نے اس کا ساتھ دیا. انہوں نے جب دیکھا کہ لڑائی کافی، انہوں نے ایک دم اسے ہٹانا چاہا، لیکن وہ آگے سے بدتمیزی کرنے لگ گیا. انہوں نے ان کو اسے مکہ مارا. وہ موسیٰ علیہ السلام کو مکہ کھا کے کہاں زندہ رہ سکتا تھا، وہ مر گیا. اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہ بندہ مر گیا ہے، انہوں نے وہاں سے دوڑ لگائی اور وہاں سے نکل گئے. اب وہ وہاں سے فلسطین چلے گئے ڈرتے چھپتے چھپاتے. وہاں پہ جب گئے تو ایک کنویں پر جو دیکھا انہوں نے کہ وہاں پہ لوگ جو تھے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں. دو لڑکیاں ایک طرف بڑی شرمائی لجائی سے ایک سائڈ پہ ہو کے کھڑی ہوئی ہیں،
اور وہ آدمی اپنا بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں. آپ ان کے پاس گئے, آپ نے کہا کہ تم لوگ یہاں پہ کون ہو, اور یہ میں لاؤ آپ کا مدد کرتا ہوں, میں پانی نکال کے لے کے آتا ہوں اور تم بکریوں کو پانی پلاؤ. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے سارے پانی پلا کے چلے جاتے ہیں تو ہم بعد میں پانی پلاتے, کیونکہ جب یہ سارے کنواں خالی ہو جاتا ہے پھر ہماری باری آتی, شام ہمیں جاتی, ہم صبح سے آتی ہیں, ہم باری کا انتظار کرتے کرتے شام ہو جاتی, ہمارے باپ بوڑھے ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی نکال کے دیا. اس دن پانی پلا کے تو وہ بکریوں کو لے کے جب گھر پہنچی, وقت سے پہلے, شام سے پہلے کافی جلدی پہنچ گئی, تو گھر گئی تو انہوں باپ نے پوچھا کہ آج خیر ہے, آج آپ لوگ تو جلدی پانی پلا کے آئی ہو. انہوں نے کہا کہ ایک نیک انسان تھا, اس نے ہمیں پانی نکال کے دیا اور ہماری بکریوں نے پانی پی لیا, ہم یہاں پہ آج وقت سے پہلے پہنچ گئے. تو انہوں نے, وہ کون تھے؟ وہ تھے حضرت شعیب علیہ السلام, وہ بھی اللہ کے نبی تھے. انہوں نے کہا کہ جس شخص نے تمہاری بکریوں کو پانی پلایا اس کو لے کے آؤ. ان کی بیٹی بھاگی گئی اور ان کو کہا کہ آپ کو میرے ابا جان بلاتے ہیں. چھوٹی بیٹی گئی اور اس نے جا کے موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر آئے تو شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم میری بکریوں کو پانی پلایا کرو اور میری بکریوں کو سنبھالا کرو, تم میں خدمت کیا کرو. تو وہ پھر وہ ان کے ساتھ 20 سال کوئی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کام کیا, ان کی خدمت کی. جب وہ جس پر وہ خوش ہوئے, شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں. صفورہ مائی نام تھا ان کا, ان کی بیٹی کا, بڑی بیٹی تھی ان کی. تو انہوں نے اس کا رشتہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا. نکاح پڑھانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے نکلے اور پھر دوبارہ مصر کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں ایک جگہ آتے ہیں جو ہے, جب کوہ پہاڑ کے پاس پہنچے, سردی تھی, جاڑے کی راتیں تھی, تو ایک ان کے ہاتھ میں انہوں نے ڈنڈا پکڑا ہوا تھا جو بکری کو چرانے کے لیے. کچھ بکریاں شعیب علیہ السلام نے ان کو دے دی کہ یہ تم بچی کے ساتھ جائیں گی. تو وہ ڈنڈا پکڑا تھا انہوں نے. وہ جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ سامنے ان کو جنگل میں ایک جگہ پہ آگ نظر آئی. انہوں نے کہا کہ تم یہاں پہ بیٹھو, میں تمہارے لیے آگ لے کے آتا ہوں تاکہ ہم دونوں آگوں کو تاپیں گے تو گرمی کی جو سردی کی شدت ہے کم ہو جائے گی اور ہم اس طرح سے ہماری رات بھی اچھی گزر جائے گی. موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی وہاں پہ پہنچے تو وہ وہاں پہ جو جودی وہاں پہ آ جاتا ہے, یہ کوہ پہاڑ تھا, وہاں پہ جو آگ جل رہی تھی. تو جیسے ہی وہاں پہ انہوں نے قدم رکھا تو حکم ہوا, آواز آئی, اے موسیٰ جوتیاں اتار کے آ, پاک جگہ ہے. انہوں نے جوتیاں اتاری تو وہ ڈر گئے, خوفزدہ ہو گئے, بھاگنے لگے. پھر آواز آئی, ڈرو نہیں موسیٰ علیہ السلام, میں تمہارا رب بات کر رہا ہوں, میں اللہ جو تمام جہانوں کا مالک ہے, تمام دنیا کو بنانے والا, خالق, مالک, میں اللہ تم سے بات کر رہا ہوں. اور میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے اپنے نبی کے طور پر, تمہیں میں نے اپنے نبی بنا کر بھیجا ہے اور تمہارے میں نے ذمہ کچھ کام لگانا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام سے دل سے تھوڑا سا خوف کم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اپنی یہ خدائی جو اس نے دعوے کیے ہمیں اس سے باز آئے اور میرے آگے سر جھکائے, کیونکہ اللہ صرف میں ہوں, میں ہی عبادت کے لائق ہوں, اس کے علاوہ کوئی دنیا میں عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا, نہ خدائی دعویٰ کر سکتا ہے. تو میرا پیغام جا کے اس کے لوگوں کو بھی بتاؤ اور اس کو بھی بتاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا باری تعالیٰ وہ تو بڑا طاقتور ہے, میں اس کے سامنے یہ بات کیسے کروں گا. یہاں پہ میں ایک بات آپ کو تھوڑا سا میں واقعے میں آپ کو, جب موسیٰ علیہ السلام بچے تھے تو ایک دن جو موسیٰ علیہ السلام کے وہاں پہ اس کے نجومی بھی بیٹھے ہوئے تھے, بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا اس بچے کا ہم تھوڑا سا امتحان لیتے ہیں, اگر بچہ دولت کی طرف ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لالچی ہوگا. انہوں نے کیا کہ ایک پلیٹ میں کوئلے لکھے اور ایک پلیٹ میں رکھ دیے ہیرے جواہرات اور موسیٰ علیہ السلام کے آگے کر دیے. تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہلے تو گیا ہیروں کی طرف, فرشتے نے ہاتھ اٹھا کے رکھ دیے کوئلوں کے اوپر, انہوں نے کوئلہ منہ میں ڈال دیا اور اس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت آ گئی. وہ جب بات کرتے تھے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی, آواز تھوڑی سی ان کی جو تھی نا وہ زبان, اس میں لکنت کی وجہ سے الفاظ درست طور پر ادا نہیں ہوتے تھے. تو یہاں پہ قرآن پاک میں آتا ہے عمری عقدۃ اللسانی, کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کی گرہ کھول دو تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. یفقہوا قولی فی دینی, یہ آیت بھی ہے کہ تاکہ میں ان کو اپنی بات سمجھا سکوں. اور پھر
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا باری تعالیٰ میری سے زبان میں لکنت ہے، تو اس کام کے لیے آپ میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو میرا یہاں پہ خلیفہ بنا دیں، میرے بھائی کو بھی نبوت کا دے دیں تاکہ وہ میری مدد کر سکیں اور ہم دونوں جا کے وہاں پہ اس کو یہ سارا کام جو ہے اپنا فریضہ ادا کر سکیں، اور ہمیں نشانیاں بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنا ہاتھ جو ہے سیدھا ہاتھ اپنی بغل کے نیچے رکھو، اور جیسے انہوں نے رکھا وہ ہاتھ ایک دم چمکنے لگا، روشن ہو گیا، نور سے بھر گیا۔ دوسری ان کو یہ نشانی ملی کہ اپنا انہوں نے کہا کہ یا باری تعالیٰ، انہوں نے کہا اب یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا یہ ایک سٹک ہے، میں اسے بکریوں کے لیے جو ہے درختوں سے پتے اتارتا ہوں، یہ ایک سوٹا ہے، ڈنڈا ہے، اس سے میں کام لیتا ہوں، عصا ہے، عربی میں عصا کہتے ہیں اس کو، تو میں اس سے اپنے یہ کام لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو زمین پہ ڈالو، وہ زمین پہ ڈالا تو وہ سارا ایک بڑا سا سانپ بن گیا، ایڈا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو پکڑو، انہوں نے جیسے اس کو پکڑا وہ پھر دوبارہ وہ عصا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی لے کے جاؤ، انشاءاللہ تم ہی غالب آؤ گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور اپنی بیوی کو لے کے جا کے وہاں فلسطین پہنچے، اور جا کے اپنے بھائی سے ساری بات کا ذکر کیا ہارون علیہ السلام سے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو بڑا دبدبے والا ہے، بادشاہ ہے، طاقتور ہے، وہ تو ہماری گردنیں اڑا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دل میں طاقت بھی دی اور ان کو حوصلہ دیا، اور دونوں بھائی جب فرعون کے ساتھ ان کا پہنچے وہاں پہ، ان کو ایک اللہ کی توحید کی طرف ان کو بلایا کہ ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کے علاوہ کوئی عبادت کسی کی لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق، اور یہ دنیا اللہ نے ہی بنائی ہے، وہی تخلیق کرنے والا ہے، وہی مالک ہے، وہی اس دنیا کا قابض ہے، تو اس لیے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے جیسے انہوں نے یہ بات ختم کی تو سارے جو تھے وہ فرعونی جو تھے ان کے پیچھے پڑ گئے، دشمن ہو گئے ان کے، اور انہوں نے اس کے جو دشمن جو انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں، اس فرعون نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارا رب کیا کر سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب موت دینے والا، زندگی دینے والا ہے۔ اس نے کہا کہ ایک سامنے بندے کو بلایا، اس نے گردن کاٹو اس کی، میں نے بھی اس کی موت دے دی، میں بھی زندگی، ایک بندے کو بلایا، اس نے کہا اس کو چھوڑ دو، کہتا میں نے اس کو زندگی دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ تیری زندگی کے بارے میں مالک ہے، ساری دنیا کے اوپر قابض مالک وہی ہے، زندگی دینے والا صرف اللہ ہے، تو نہ تو زندگی، تو خود مرنے والا ہے، تیری تو خود پتہ نہیں تو نے کب مرنا ہے، تو نے ہو سکتا ابھی مر جائے۔ اب جناب جب یہ جو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نے مقابلہ رکھا، اس نے اپنے بڑے بڑے جادوگر، اپنے ساتھ یہ کوئی بڑا جادوگر آ گیا ہے، اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ اس نے جادوگروں کو بلایا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب تم اپنا لے آؤ، جادو ہم اپنا لے آئیں گے۔ اس نے اپنے فرعونی جو تھے وہ جادوگر اکٹھے ہو کے آگے، انہوں نے آ کے اپنا رسیاں وہاں پھینکی، وہ سانپ بن کے چلنے لگ گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں آپ اپنا جو ہے وہ پھینکے، اپنا کیا جادو ہے آپ کے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو ڈنڈا نیچے پھینکا، عصا، وہ سانپ بن کے ادھر بنا، اس نے سارے سانپوں کو کھانا شروع کر دیا۔ وہ جتنے جادوگر تھے وہ سارے مسلمان ہو گئے اور وہ حیران ہو گئے، انہیں واقعی یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ تو کچھ اور چیز ہے۔ اور وہ انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ موسیٰ کے رب پر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے کہا اب ہمیں بے شک بادشاہ فرعون مار بھی ڈالے تو ہمیں کوئی اس کا غم نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے ایمان لے آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جادوگر جو تھا وہ جتنے جادوگر تھے وہ سارے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ یہ واقعہ اور بھی ہے، میں آپ کے ساتھ مزید بقایا حصہ اس کا بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے، ویڈیو کچھ زیادہ لمبی ہو جا رہی ہے، تو میں انشاءاللہ اس کا ایک اور دوسرا حصہ بھی آپ کے ساتھ بناؤں گی۔ آپ دیکھتے رہیں، جڑے رہیں، سبسکرائب کریں میرا چینل اور جڑے رہیں میرے ساتھ، لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت شکریہ، اوکے۔